बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादरी ज़बानों के अदबी मेले का बाकायदे आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इस दुआ के साथ करते हैं। मोटी मांडाण जी वारी कयाई वार, मोटी मांडाण जी वारी कयाई वार, विजूं वसण आयूं चौॾिस थी चौधार, के उथी वयूं इस्तंबोल ॾे, के मणियूं मग़रिब पार, के चिमकन चीन ते, के लहन समरकंदीअ सार, के रमी वयूं रोम ते, के काबुल, के कंधार, के दिल्ली, के दखन, के गुणन मथे गिरनार, किनी जुंबी जैसलमीर तां ॾिना बीकानेर बकार, किनी भुज भिजायो, किनी ढट मथे ढार, किनी अची उमर कोट तां वसाया वलहार, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। गरज चमक और झूम के आए बदरा अब की बार, चम चम चमके घन घन गरजे बरसे मेघ मलार, जाएं इस्तंबोल को बदरा बरसे मगरिब पार, चीन देश और समरकंद पे बरखा की यलगार, बरस रहे हैं रोम पे बादल काबुल और कंधार, भीग चले हैं दिल्ली दखन भीग चला गिरनार, झूम के जैसलमीर से आए बीकानेर बकार, भीगा भीगा भुज है सारा भिट पे बूंद बहार, टूट के उमरकोट पे बरसी हरसू है वलहार, मेरी सिंदड़ी पर भी साईं रहमत हो हर बार, दोस्त मेरा दिलदार आलम सब आबाद करे। हर ज़माने और हर अहद में हर कौम के दरमियान अपनी मादरी ज़बान की अहमियत रही है, और जिस कौम ने अपनी मादरी ज़बान को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाया, उस कौम ने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। कहते हैं कि जिस कौम के वजूद को ख़त्म करना हो तो पहले उसकी ज़बान ख़त्म करो। यूनेस्को के ज़रिए हर साल 21 फरवरी को आलमी सतह पर मादरी ज़बान का आलमी दिन करार दिया गया है। मादरी ज़बान की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र इसके तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए ये मादरी ज़बानों का अदबी मेला इंडस कल्चरल फोरम, लोक विरसा, स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस SPO, कल्चर डिपार्टमेंट सिंध, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इको साउंड्स फाउंडेशन, फ्रेडरिक नॉमन स्टिफ्टिंग, सोसाइटी फॉर अल्टरनेटिव्स मीडिया एंड रिसर्चेस के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 20 से ज़ायद ज़बानों के अदीब, शायर, फ़नकार और सकाफ़ती कारकुन अपनी ज़बानों के अदब, सकाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं, तहकीक, तनकीद और तख्लीकी अदब पर ये 2 दिन गुफ्तगू करेंगे और मुबाहिसे करते रहेंगे। अब मैं गुजारिश करती हूँ आज के इस अदबी मेले के उन मेहमानों को जो कि दरअसल मेज़बान हैं और इस मेले को सजाने के पीछे उनकी मेहनतें, काविशें और इश्तराक शामिल है। मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम नियाज़ नदीम साहब जो कि इंडस कल्चरल फोरम के बानी चेयरपर्सन हैं कि आएँ और स्टेज पर अपनी निशिस्त संभालें। गुजारिश है मोहतरमा शाहिरा शाहिद साहिबा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लोक विरसा की कि आएँ और स्टेज पर निशिस्त संभालें। गुजारिश है मोहतरम मोहम्मद अनवर साहब जो कि फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम पाकिस्तान के प्रोग्राम और एडमिन के सरबराह हैं। गुजारिश है डॉक्टर सबा गुल खटक साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की। गुजारिश है मोहतरम अकबर लगारी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं महकमा सकाफ़त, सियाहत और नवादरात हुकूमत सिंध के। गुजारिश है मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा जो कि मिनिस्टर विमेन डेवलपमेंट हैं और एक्स डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी रही हैं, मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा। गुजारिश है मोहतरम शाह मोहम्मद मरी साहब जो कि आज के की नोट स्पीकर हैं कि आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ रखें। रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं,
روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں، اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہے چمن میں غزل خواں ہوئے تو ہیں۔ انڈس کلچرل فورم ثقافتی اور لسانی تنوع پر کام کرنے والے رضاکاروں پر مشتمل ایک رضاکارانہ تنظیم ہے۔ اس کا قیام 2015 میں ہوا۔ 2016 سے انڈس کلچرل فورم مادری زبانوں کا ادبی میلہ کرتا آ رہا ہے۔ انڈس کلچرل فورم کے بانی چیئرپرسن محترم نیاز ندیم صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ آئیں، آپ سب کو خوش آمدید بھی کہیں اور میلے کا تعارف بھی کروائیں۔ محترم نیاز ندیم صاحب، جو کہ خود بھی سندھی زبان کے شاعر اور نثر نویس ہیں۔ نیاز ندیم صاحب۔ تھینک یو فضا، بہت شکریہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر سال ہماری ایکسائٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اور ہم اتنے آرٹیکولیٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے بولنا کیا ہے۔ چوتھا میلہ ہے اور ہر سال یہ ہوتا ہے کہ میلے سے 2 دن پہلے ہماری انگزائٹی بہت پیک پہ ہوتی ہے۔ کبھی خدا نخواستہ 7 جیسا دھماکہ ہو جاتا ہے ہمارے میلے سے پہلے، کبھی بادشاہ سلامت نے تشریف لے کر آنا ہوتا ہے اور اب یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم پہنچیں کہ نہ پہنچیں، کیسے پہنچیں گے۔ کبھی ہمیں اسپانسرس نہیں ملتے، کبھی ہمیں کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے جذبے ہیں وہ ہر سال کی طرح تازہ دم ہیں۔ اور یہ چوتھا میلہ کرانا، کیونکہ جیسے ناولسٹوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا ناول لکھنا تو آسان ہوتا ہے، دوسرا لکھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو پہلا میلہ کرانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن 4 دفعہ کرانا اور آگے بھی کرتے رہنے کا ارادہ رکھنا میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ نہ صرف اس میلے کو آگے لے کر جائیں، لیکن ہر سال اس میں کوئی نہ کوئی جو نئے فیچرز ہیں، جو نئی جو ایڈیشنز ہیں وہ ہم کرتے جائیں۔ ہم سیکھتے رہتے ہیں اپنی غلطیوں سے بھی، اپنے جو لرننگس ہیں ان سے بھی، جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو دوست پہلے آئے ہیں، ہم اوپننگ سیریمنی میوزیم ہال میں کرتے ہوتے ہیں، جب اس وقت پیچھے سے بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم میوزیم میں جو بچے گھومنے آتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے، تو آج ہم نے اوپننگ سیریمنی ادھر کی۔ تو بہت ساری ایسی لرننگس ہوتی ہیں جن کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ 2 دن کا میلہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں، بہت زیادہ جو پریپریشنس ہیں، آپ لوگوں کا تعاون ہے۔ ہمیں لاجسٹیکل چیلنجز بھی ہوتے ہیں، ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی زبانوں کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے ادیب، شاعر، فنکار اور بہت سارے ادارے جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیں تو انڈس کلچرل فورم اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا میلہ سجا سکیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لوک ورثہ کا، کیونکہ وہ 4 سال سے ہمیں ہوسٹ بھی کریں، ہمیں برداشت بھی کریں اور ہمیں اپنے پرمیزز اور اپنی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ محترمہ شاعرہ صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں پہ، ان کا بھرپور تعاون رہا ہمارے ساتھ، اور میلہ منعقد کرنے میں انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا بہت زیادہ حد تک۔ اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک فیڈرل ریاست ہے، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 28 وہ کہتا ہے کہ جو بھی طبقہ اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے اپنی زبان کی، اپنے کلچر کی، اپنے لہجے کی، اسکرپٹ کی، اس کو پرزرو کرنے کے لیے اقدامات کرنے کے مجاز ہیں ان کے، جو ہماری ریاست ہے۔ ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی ہمیں تعاون کرتا ہے اس مد میں تو وہ حکومت سندھ ہے۔ حکومت سندھ کا کلچر ڈپارٹمنٹ جو گزشتہ 3 سال سے اس میلے کو بہت جنرسلی اسپانسر کرتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ گزشتہ 3 سال سے اس کے جو 2 سربراہ ہیں، منسٹر ہوں یا اس کے سیکریٹری ہوں، وہ دونوں بیوروکریٹ کا ادب دوست ہونا تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ خود ادیب ہیں،
اور شاعروں کا بھی ادب دوست ہونا، سیاستدانوں کا بھی ادب دوست ہونا، وہ بھی ایک اتفاق کی بات ہوتی ہے. لیکن سردار شاہ جو کلچر منسٹر ہیں سندھ کے، وہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، لکھنے والے ہیں وہ، اور اکبر لغاری صاحب جن کی بیوروکریسی کے ساتھ جو اصل شناخت ہے وہ ان کا جو ادبی کام ہے، جو ان کا نقاد کی حیثیت سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کی شناخت ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں مسلسل 3 سال سے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ مل رہی ہے. یہ میں اس لیے بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ باقی صوبوں کی حکومتوں کے پاس جاتے نہیں ہیں. ہم تمام صوبوں کی حکومتوں کو لکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، منسٹروں سے ملتے ہیں، ان کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان سے ملتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کام کے لیے صرف سندھ گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر سندھ کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں سندھ سے مہمان لانے پہ، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت دور اور اس میں ایئر ٹریول انوالو ہوتا ہے، اس پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی مکمل سپورٹ صرف وہاں پہ خرچ ہوتی ہے سندھ کے رائٹرز پہ، ان کے سپورٹ کا بہت سارا حصہ باقی میلے کے انتظامات پہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو بہت شکریہ سندھ گورنمنٹ کا، ان کے کلچر ڈپارٹمنٹ کا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیلا رضا صاحبہ، جو کہ ہمارے لیے تو گھر کی بات ہے، ہم روزانہ ملتے ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں، تو میں نے کہا آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے، تو وہ صبح ہم سے ٹائم پہ پہنچ گئیں. تو بہت شکریہ شیلا، آپ سندھ حکومت کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ، جو کہ گزشتہ 3 سال سے مسلسل ہمیں اس میلے کو منعقد کرنے کے لیے سپورٹ فراہم کر رہا ہے. ان کی سربراہ موجود ہیں ڈاکٹر صبا گل کھٹک صاحبہ، وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، اور نرگس موجود ہیں، ان کا شکریہ. اس کے علاوہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مددگار ہمارے لیے جو ہے نازل ہوتا ہے. اس سال فریڈرک نومین فاؤنڈیشن، جو جرمن ادارہ ہے، انہوں نے ہمیں لاسٹ منٹ ہم نے کہا کہ جی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ریسورسز کی کمی ہے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی بہت اپنے پروسیسز کو سمجھیں کہ اسپیڈ اپ کر کے انہوں نے ایک مدد جو ہے وہ موبلائز کروائی ہمارے لیے. ان کے محمد انور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی جو باقی ٹیم ہے اس کے دوست بھی یہاں سے لے کر برلن تک، یا جرمنی میں جہاں پہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک ہمیں مدد ملی. ایکو سائنس فاؤنڈیشن ہے اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن. ایکو سائنس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ منظور سمرو صاحب مجھے نظر آئے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ جتنی بھی بچوں کی اٹریکشنس ہیں ہمارے میلے میں، اس کو موبلائز کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور ڈاکٹر منظور سمرو بات بھی کریں گے ایک سیشن میں بعد میں. ان کا ماننا یہ ہے کہ سائنس اور کلچر کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک سائنس کلچر بھی کریٹ کرنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے. ایس پی او کے سلیم ملک صاحب کو آنا تھا، وہ ہمارے جو 3 میزبان ہیں ان میں سے ایک ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی کوئی مصروفیات ہیں. ایس پی او کے تعاون کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم یہ فیسٹیول کرنے میں ناکام رہتے. وہ بھی ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں. سوسائٹی فار الٹرنیٹ میڈیا، ان کے مظہر عارف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں بہت سارے حوالوں سے. اس کے علاوہ کچھ ادارے ایسے ہیں، مثال کے طور پر یونیسکو. آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ 21 فروری کے حوالے سے میلہ منعقد کرتے ہیں، جو کہ مادری زبانوں کا عالمی دن ہے. یونیسکو انفارچونیٹلی فنانشلی تو آن بورڈ نہیں ہوتا کبھی کہ ہمیں وہ اس میں مدد کریں، لیکن انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم ان کا لوگو اور ان کی جو برانڈنگ ہے وہ ہم استعمال کر سکیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یونیسکو نے اس سال 2019 کو انڈیجینس لینگویجز کا سال قرار دیا ہے. تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اس سال کوئی بہت ہی بڑے پروگرام ہو رہے ہوں گے، لیکن ہماری نالج کے مطابق ابھی تک یہی ایک میلہ ہے جو یونیسکو کے کریڈٹ میں بھی جائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں ڈائریکٹ مدد نہیں ملتی. اس کے علاوہ ہماری جو انڈس کلچرل فورم کے والنٹیئرس ہیں، میں ان کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو دن میں صبح سے 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک 7 بجے تک اپنی نوکریاں کرتے ہیں. اس کے بعد شام رات اور ویکینڈ وہ ہم اس کام میں لگاتے ہیں، جس کے لیے ہم کوئی مطلب ہم تو اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ خرچے کیسے پورے کریں گے، لیکن ہم کوئی اپنا ٹائم یا کوئی ایفرٹ کی کوئی بھی کاسٹ چارج نہیں کرتے، اور ہم سب اپنا کام والنٹیئرلی کرتے ہیں. ایک بہت
बड़ा ग्रुप है, गिलगित से लेकर गवादर तक, कराची, कोयटा, बहुत सारे इलाकों में, जो हमारी एडवाइज़री कमेटी का किरदार अदा करते हैं, और वो व्हाट्सएप, ईमेल और बाकी जो वसाइल हैं उनके ज़रिए हमें हेल्प करते हैं. क्योंकि मैं सिंधी ज़बान का शायर या लिखने वाला हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है, या इंडस कल्चरल फोरम में जो साथी हैं उनमें से कुछ को दीगर ज़बानों का पता है, लेकिन हमें तमाम ज़बानों में लिखे जाने वाले अदब का पता नहीं होता नॉर्मली. तो हम इस एडवाइज़री कमेटी के, जिसके बहुत सारे साथी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फ़र्दन नाम लेने में शायद किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, लेकिन वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में. ये तो मेरी तरफ से शुक्रिया अदाई के लफ्ज़ थे जो कि मैंने अदा किए. लेकिन इस साल के प्रोग्राम में नया क्या है, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा. कि सबसे जो नई बात है इस साल के प्रोग्राम की, वो ये है कि हम ICF की तरफ से 3 पब्लिकेशंस का अजरा कर रहे हैं इस साल, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों की 12 या 13 ज़बानों की मुंतखब शायरी, 8 ज़बानों के मुंतखब अफसाने, और इस मेले में गुज़श्ता 3 साल में होने वाली तकारीर और उसके बाद लिखे जाने वाले मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब. ये तीनों किताबें हम आज इधर ओपनिंग सेरेमनी में लॉन्च करेंगे. हमारा ख़्याल ये है कि हम इस पब्लिकेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और इस तरह की जो मज़ीद किताबें हैं वो हम हर साल लाया करेंगे. वो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी. हमें यकीन है कि इन 3 किताबों में कोई ना कोई कमियां कोताहियां रह गई होंगी, जिनको हम ना सिर्फ दुरुस्त करेंगे, लेकिन अगली किताबें जो हमारी हैं उनमें मज़ीद ज़बानों की नुमाइंदगी, मज़ीद लोगों की नुमाइंदगी, मज़ीद लिखने वालों की नुमाइंदगी, इस पे हम फोकस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो ये काम आसानी से आगे बढ़ेगा. आपसे गुजारिश है कि ये हमारा बाहर स्टॉल है ICF का, अगर आप ये किताबें परचेज़ करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम इस काबिल बनेंगे कि इनको हम मज़ीद छाप सकें, वरना ये सिलसिला आपको मालूम है कि रुक जाएगा और हम कर नहीं पाएंगे. इसके अलावा इस साल के मेले में हमने तजर्बात से सीखते हुए एक सेशन हमने कम कर दिया है. क्योंकि आपको याद है, जो दोस्त आते रहते हैं, कि एक हमारा सेशन मीडिया हॉल में दूसरी तरफ हो रहा होता है, एक इधर एक सामने वाले हॉल में. हमने ये सोचा कि इस साल सिर्फ और सिर्फ हम 2 हॉल्स में सेशंस करेंगे, ताकि लोगों को मूवमेंट में भी आसानी हो, और जो लोग ज़्यादा सेशंस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए चैलेंज ना आए कि वो 3 में से कौन से सेशन में जाएं. तो अभी आपके पास 2 सेशंस का चैलेंज है, 3 का नहीं है. कुछ नई हम जो एडिशंस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि 2 फीमेल राइटर्स ऐसी हैं हमारे दरमियान मौजूद आज, जो अपनी अपनी ज़बान में, फॉर एग्ज़ाम्पल बलोची ज़बान में पहली फ़ीमेल नावलिस्ट हैं. उनका नावल हम लॉन्च कर रहे हैं, वो सामने बैठी हुई हैं, ज़ाहिदा रईसी साहिबा. इसके अलावा हमारी बहुत ही यंग साथी हैं मरियम सुलेमान, वो बैठी हैं यहाँ पे. ये भी बलोची ज़बान की पहली फ़ीमेल सफ़रनामा निगार हैं. बाहर के मुल्कों से जो उर्दू में या पाकिस्तानी ज़बानों में लिखने वाले, या पाकिस्तानी ज़बानों को बाहर प्रोमोट करने वाले जो दोस्त हैं, हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप अपने खर्चे पे तशरीफ़ ला सकते हैं, तो ज़रूर आएँ, हम वेलकम करेंगे. तो हमारे 4-5 साथी ऐसे हैं जो दूर दराज मुल्कों से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं. सरवत ज़हरा साहिबा दुबई से आई हैं, खालिद सुहेल साहब बैठे हैं जो कनाडा से आए हैं, गज़ल अंसारी साहब आए हैं जो UK से तशरीफ़ लाई हैं, साबिर बदल खान साहब मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, वो इटली से तशरीफ़ लाए हैं, और मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. नसीम सैयद आ रही हैं कनाडा से, उनका कल सेशन है, वो आ रही हैं. तो ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि जो लोग बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के अदब की या पाकिस्तान के ज़बानों की अदब की कोई ना कोई खिदमत कर रहे हैं, हम उनको भी यहाँ पे बुलाएं और उनको इज़्ज़त दें. लेकिन उनका आना हमारे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बायस होता है कि वो इतने दूर से सफ़र करके आते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है. मेरे ख्याल में प्रोग्राम की तफसील मैंने बहुत ज़्यादा बता दी है. गुजारिश ये है कि अगर हमारे इदारे, हमारी जो हुकूमतें हैं, मैं हुकूमतें इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फेडरल रियासत है और फेडरेशन में बहुत सारी हुकूमतें शामिल हैं, सूबों की और वफाक की. ये सारे इदारे मेरा ख्याल है कि ये हमारे हैं,
ہم ان کو اون کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ریسورسز ہمارے لیے ہیں, ان کے پیسے ہماری ٹیکس کے پیسے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میلے کو منعقد کرنے کے لیے بنیادی طور پہ تو اداروں کا کام ہونا چاہیے, بنیادی طور پہ تو حکومتوں کا کام ہونا چاہیے کہ اس میلے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور کام کریں. لیکن کم از کم جب ہمارے جیسے جو کارکن ہیں, جو آپ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں, جب وہ اس طرح کا کام کرنا چاہیں تو کائنڈلی ہماری مدد کریں. اور ہمیں خاص طور پہ جو دوسرے صوبے ہیں ان کو میں ضرور گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے صوبوں میں اثر رسوخ رکھتے ہیں, آپ جا کے اس میلے کے بارے میں بات کریں, اپنی حکومتوں کو کنونس کریں کہ یا تو وہ اس طرح کا میلہ اپنے صوبے میں ہوسٹ کریں, یا پھر ہم جب اس کو ہوسٹ کریں تو ہماری مدد وہ کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ نیاز ندیم صاحب تفصیلات دینے کے لیے. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل, یہ وہ سحر تو نہیں. بے شک یہ وہی سحر ہے جس کا ہم ہر سال بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. مادری زبانوں کے ادبی میلے میں انڈس کلچرل فورم کے ساتھ لوک ورثہ ہر سال میزبان رہا ہے. محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ کی لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کی سربراہ بھی ہیں. آپ نے 20 سال حکومتی سروس کے دوران کئی اداروں کی سربراہی کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور لوک ورثہ میں آپ دوسری مرتبہ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نامزد ہوئی ہیں. آپ کی سربراہی میں لوک ورثہ اپنے دیے گئے حکومتی مینڈیٹ کے تحت ترقی کر رہا ہے. میں گزارش کرتی ہوں محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں. محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ. السلام علیکم جی. لوک ورثہ کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ندیم نیاز صاحب, شیلا گل صاحبہ, وی آر ویری گریٹفل فار یور پریزنس ہیئر میم. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے اس ایونٹ میں اور مادری زبانوں کی اہمیت کو کس حد تک آپ محسوس کرتی ہیں. لوک ورثہ کا ادارہ جی, ہم نیاز صاحب نے بھی فرمایا, ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں, کچھ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں. ہماری بہترین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکیں وہ ہم ضرور کریں, اور ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. ہمیں جب بھی آپ پکاریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب دیں گے. زبانوں کے حوالے سے جی جو ہم بہت اپریشیٹ کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو این جی اوز کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سرکار اپنی جگہ ایک رول ضرور ادا کرتی ہے, اس کی سرپرستی کی بھی ضرورت ہے. یہاں سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بے شمار موقعوں پہ تشریف لاتے ہیں, ان کو ان کا بھی پتہ ہے. اور یہ بھی یہاں پر اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سندھ کی کلچر ڈپارٹمنٹ ہے شاید وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, اور آپ کی دیکھا دیکھی باقی صوبے جو ہیں وہ بھی اب کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی ان سے کبھی مدد مانگی تو ہمیں ہمیشہ رسپانس ملا, اور اب ہم ان کا اگزامپل دے کے باقیوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی اسی قسم کا رسپانس ہمیں دیا جائے. ہماری جی کوشش یہی ہے کہ جب بھی ہماری ضرورت پڑے یا ہم جو بھی کر سکیں تھوڑا یا بہت وہ ہم ضرور کریں اور مدد کریں. ہم اپنی ان این جی اوز کی جو کہ اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے چل رہی ہیں. اور نیاز صاحب سے صبح بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ دیکھ لیں آپ ہماری طاقت کہ ہم نے پوسٹ پون کرا دیا وزٹ کراؤن پرنس کا. تو میں بڑی امپریسڈ ہوں جی آپ کی طاقت سے, اور اللہ آپ کو اور ہمت دے جی, اور آپ ہمیں ہر قدم پہ اپنے ساتھ پائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ میڈم.
یہ مادری زبانوں کا ادبی میلہ ہے اور یہ فروری کا مہینہ ہے، اور فروری کا مہینہ ہو اور فیض احمد فیض کا ذکر نہ کیا جائے تو بے ادبی ہوگی، اس لیے کہ یہ ان کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ فیض احمد فیض نے ادبی کاوشوں کے لیے اور ادیبوں کے لیے لکھا ہے کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ فریڈرک نومن فاؤنڈیشن فار فریڈم پاکستان ہر سال مادری زبانوں کے ادبی میلے میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں محترم محمد انور صاحب کو، جو کہ فریڈرک نومن فاؤنڈیشن فار فریڈم کے پروگرام اور ایڈمن کے سربراہ ہیں، کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم محمد انور صاحب۔ تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے مجھے موقع دیا، اور انڈس کلچر فورم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں ہمیں ہماری فاؤنڈیشن کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی جس طرح میڈم بتا رہی ہیں کہ ہماری جنرل سیکرٹری صاحبہ جو انڈس کلچر فورم کی ہیں 3 دن پہلے یہاں تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں فکر نہ کریں جی، آپ یہ جو ہمارے شہزادہ صاحب ہے اس کا دورہ ملتوی ہو جائے گا۔ تو ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ تو پیر نکلی ہیں، میں نے کہا آپ کو ہم اس فنکشن کے بعد آپ سے ہم ہاتھ بھی دکھائیں گے کہ ہمارا کیا ہے۔ تو بہت مبارک آپ کو، واقعی یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، کل رات تک نیاز صاحب کو میں بھی فون کر رہا تھا کہ آپ بتائیں ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ ساتھی آئے۔ فریڈرک نومن فاؤنڈیشن ہمارا ایک جرمن ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں 1986 سے کام کر رہا ہے، اور میرا تعلق اس ادارے سے پچھلے 27 سال سے ہے، 92 سے میں اس میں ہوں۔ ہمارا کام جو ہے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، فنانشی طور پر اور ٹیکنیکل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ اکثر ہمارے جب بھی ہم بلاتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں تو پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے جامی چانڈیو صاحب کے تھرو ہم بلا لیتے ہیں۔ سردار شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے الامنائی ہیں، ہماری اکیڈمی ہے ایک انٹرنیشنل اکیڈمی فار لیڈرشپ گمبز باغ جرمنی میں ہے، تو ہمارے وہ الامنائی بھی ہیں۔ ہمارا ایک پارٹنر لبرل فورم پاکستان رہا جس کا آج کل میں چیئر پرسن ہوں، اس کے بورڈ ممبر بھی رہے سردار صاحب جو ہمارے کلچرل منسٹر ہیں۔ تو بڑا ایک ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشنز ہیں۔ جہاں تک ہم مقامی زبانوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری فاؤنڈیشن شروع دن سے مختلف لینگویجز میں کتابیں چھاپ رہی ہے۔ ہماری جو بکس ہیں پہلے تو انگلش میں ہوتی تھیں، پھر اردو میں ہوئیں، پھر ساتھ سندھی میں سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد بلوچی میں ہوئیں، پھر اس کے بعد پشتو میں ہم نے ٹرانسلیٹ کی، اس کے بعد سرائکی زبان میں کی۔ ہماری جتنی بھی یہ بکس اب موسٹلی جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ان ساری لینگویجز میں ہوتی ہیں۔ شروع میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو یہ جو بلوچی ہے وہ کون پڑھتا ہے جی، چھوڑو جی، کیوں چھاپتے ہیں؟ لیکن جب ہم بات پلورزم کی کرتے ہیں، سوسائٹی کی ایکنالجمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی زبانیں ہیں، تو ہمیں ان کو عزت دینی ہوگی اور ان کا رکھ رکھاؤ رکھنا ہوگا، چاہے وہ کم ہوں لیکن ان کی ایک اپنی ورتھ ہے۔ ہمارا 2015 کا جو کیلنڈر ہم نے چھاپا، ہماری کوئی 9 سے 10 ہزار کیلنڈر چھپتے ہیں جو پورے پاکستان میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کا عنوان ہی جو ہے وہ ہمارے مادری زبانیں تھا، اور اس میں 12-13 پیجز میں ہم نے ہر ایک جو میجر لینگویجز تھی وہ لکھی، اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ 60 سے زیادہ زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں، لیکن اس میں کچھ زبانیں ہمارے جو اب اس وقت مفکرین بیٹھے ہوئے یہ بعد میں گروپس میں ڈسکس کریں گے، صرف انہیں کو پتہ ہے کہ کون سی زبانیں ہیں، زبانوں کے نام ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ کہیں پرانے لٹریچر میں مل رہی ہیں یا ان کے جو نالج ہے یا ان کے جو تھیسز ہیں ان میں ہمیں ذکر ہوگا۔ تو ہماری ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ آئین کا جس طرح نیاز صاحب نے فرمایا کہ 28 جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ضمانت دیتا ہے آئین کہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ آئین جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جو اسکرپٹ لکھنے کا ہے اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہماری فاؤنڈیشن نے ایک بک ابھی بھی باہر بھی اسٹال لگایا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے ملیں گے، یہاں بیگز میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ ابھی اسی بکس کو ہم نے جو مختلف لینگویجز کے وہ بھی ایک کارڈ کی شکل میں ہم نے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم مادری زبان کی ذکر کرتے ہیں، ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ برطانیہ نے جب اپنے جاسوسوں کو جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو ان کے کافی ساری فیمیل جو ہیں وہ کوئی باقی جو اینیمی کنٹریز تھے جو برطانیہ کے اینیمیز تھے، انہوں نے
जासूस जो है इंग्लिश में उनको फुल फ्लैज तैयार करके बरतानिया में भेज दिया कि चलें जी आप जासूसी करें, बिल्कुल ऐसी होगा जिस तरह ब्रिटिश खातून हैं, आप उसी तरीके से रहना सहना करना। तो वहाँ के जो उनके आईबी के उनके हेड थे, उनके जो इंटेलिजेंस के थे, उसने कहा कि अच्छा देखा कैसे जाए। उन्होंने वो खातून बैठाई हुई थी, एक के ऊपर उन्होंने शक पड़ा, उन्होंने यकदम उसको सुई चुभोई। अब जब सुई चुभोई तो उसने जो गाली दी वो अपनी लैंग्वेज में, उसकी जो मादरी लैंग्वेज थी उसमें उसने गाली दी। तो उससे ये उन्होंने फौरन पकड़ लिया कि ये जो है ये हमारी ब्रिटिश नहीं है। यहाँ से ये साबित होता है कि जो हमारी मादरी लैंग्वेज है, जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को गाली देने को दिल चाहता है, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, तो हम अपनी मादरी ज़ुबान में देते हैं। तो मादरी ज़ुबान की अहमियत जो है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो नेक्स्ट ये एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखेंगे बच्चे को जब माँ ने बहुत ज़्यादा गाली देनी है, किसी को गुस्से में देनी है, तो वो अपनी वो लोकल लैंग्वेज में दे रही होती हैं। वो हम उर्दू इंग्लिश में हम उस वक्त छोड़ देते हैं। तो ये सारी हमारी वो, क्योंकि रस बस चुकी होती है, माँ जब लोरी दे रही होती है छोटे बच्चे को तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में दे रही थी, तो वो हमारे जीन्स में, हमारे डीज में होती है। तो मैं बहुत शुक्रिया सर आपका अदा करूँगा दोबारा, और आप सामीन का भी कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर साहब। बेशक मादरी ज़बान जो है वो इंसान के एहसासात की बखूबी तर्जमानी कर सकती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हर साल मादरी ज़बानों के अदबी मेले में साथ साथ रहे हैं। मोहतरमा डॉक्टर सबा गुल खटक साहिबा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में डायरेक्टर के मनसब पर फाइज हैं। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा में मास्टर्स किया है। हाल ही में आप प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सोशल विंग की सरबराह रही हैं और एसडीपीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। आप स्टेटस ऑफ विमेन इन खैबर पख्तूनख्वा कमीशन की मेंबर भी रही हैं। मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा डॉक्टर सबा गुल खटक साहिबा से कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर सबा गुल खटक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्टर साहिबा, नियाज़ नदीम साहब, सेक्रेटरी साहब, आप सबको भी मेरी तरफ़ से सलाम। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस पाकिस्तान में तकरीबन 12 साल से ऑपरेट कर रहा है। ये जो है दुनिया भर में मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम करता है, और जो मेन फोकस है वो राइट्स का है। तो स्पेशली उन लोगों के राइट्स के लिए जो सोसाइटी में जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों के लिए काम करना, उनकी आवाज़ चाहे वो मज़हब की बेसिस पर हो, जेंडर के बेसिस पर हो, पावर्टी के बेसिस पर हो, जो भी उसकी बेसिस है, जोग्राफिक हो, उस सब कुछ में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस का कमिटमेंट है काम का। मादरी ज़बानों के लिए हमारी सब की दिल से ही कमिटमेंट है, और इनको आगे लेके जाने के लिए इसी वजह से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 3 साल से तो ज़रूर किया होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन रहे तो वी वुड लव टू continue to support such initiatives. मैं नियाज़ नदीम साहब के लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है और एडमरेशन है कि मुसलसल ये आज चौथा ये है मेला। मेलों के लिए ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ना सिर्फ मादरी ज़बान के लिए लेकिन बच्चों के बुक फेस्टिवल्स के लिए भी कई सालों से ना सिर्फ फंडिंग लेकिन टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया करता रहा है। और आज के इस मेले में मेरी कॉलीग जो हैं जो एजुकेशन में काम करती हैं, उनका ही जो बहुत ज़्यादा काम है हुकूमत के साथ और NGO सिविल सोसाइटी के साथ, वो क्रिटिकल थिंकिंग का है कि जब तक हम बच्चों को उनकी ज़बान में, मादरी ज़बान में कल्चरली अप्रोप्रिएट तरीके से ना सिखाएं तो उनकी पढ़ाई और कॉन्सेप्ट्स जो है A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं डेवलप कर सकेगा। तो उस वजह से भी हमारी बहुत कमिटमेंट है मादरी ज़बान में एजुकेशन का फ़रोग़ देने के लिए। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन राइट्स पर भी काम करते हैं, ख़वातीन के राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं।
جرنلسٹس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو اس قسم کے کاموں میں جہاں سے بھی سول سوسائٹی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز اس کے لیے موجود ہے اور کامزن رہے گی. تو ود بیسٹ وشز اینڈ بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. شیخ ایاز ادیبوں اور دانشوروں کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں: میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم. ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے میرے دیدہ ورو میرے دانشورو. مادری زبانوں کے ادبی میلے میں پہلے سال سے حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت، سیاحت اور نوادرات کا ساتھ رہا ہے. محکمے کے سیکریٹری محترم اکبر لغاری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. اکبر لغاری صاحب خود بھی سندھی زبان کے معروف افسانہ نگار، محقق اور نقاد ہیں. آپ کی 5 کتب شائع ہو چکی ہیں. میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم اکبر لغاری صاحب، سیکریٹری محکمہ ثقافت، سیاحت اور نوادرات، حکومت سندھ. مہربانی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے معزز مہمانان گرامی اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، یہ کیا ہے، الیکٹرانک ڈائری کے تھرو پوری دنیا میں دیکھنے والے سامعین، مادری زبان صرف زبان نہیں ہوتی. مادری زبان ایک میوزیم ہے. یہ میوزیم آف ہسٹری بھی ہے، یہ میوزیم آف ہیریٹیج بھی ہے، یہ میوزیم آف ٹریڈیشن بھی ہے، یہ میوزیم آف وزڈم بھی ہے، اور یہ میوزیم آف فوک وزڈم بھی ہے. ہم جب مادری زبان اپنی ایک زبان ہوتے ہوئے آج کل کے کلچر کے مطابق، انٹرنیشنل کلچر، کارپوریٹ کلچر کے مطابق آج کل کے بچے اپنی زبانیں بھول رہے ہیں اور ایک ہی زبان کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں بھولتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سارے اثاثے ہم لوز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میرا بچہ اگر سندھی نہیں جانتا، وہ صرف انگریزی بولتا ہے یا کوئی اور زبان بولتا ہے، تو میں لاکھ کوشش کروں اس کو میں اپنا فوک وزڈم نہیں دے سکتا. اس کو سندھی کی لوک کہانیاں نہیں آئیں گی. وہ انگریزی میں سندھی کی لوک کہانی پڑھ ہی نہیں سکے گا، سمجھ ہی نہیں سکے گا، تو وہ محروم ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے جو کہ ہماری مدر لینگویجز کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے. اس کا کریڈٹ سب سے پہلے پوری دنیا میں اس کا کریڈٹ ان بنگالی نوجوانوں کو جاتا ہے. وہ بنگالی شاگرد ڈھاکہ میں 21 فروری 1952 کو، جنہوں نے اپنی بنگالی زبان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے جن کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج سے 65 سال پہلے ان کو یہ احساس تھا کہ ہماری زبان شاید ختم ہو رہی ہے. اور وہ کتنے وائز لوگ ہیں کہ ان کو اتنا عرصہ پہلے یہ پتہ چل گیا تھا. لیکن اس وقت حالات اتنے مخدوش نہیں تھے جتنے آج ہیں. جتنا خطرہ مدر لینگویجز کو اس زمانے میں تھا وہ بہت کم تھا. مدر لینگویجز کو خطرہ آج کے زمانے میں ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ کارپوریٹ کلچر میں جس کا مقصد حیات صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ منافع کمائیں. پرافٹ اورینٹیڈ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں، پرافٹ اورینٹیڈ ایجوکیشن، پرافٹ اورینٹیڈ کلچر، پرافٹ اورینٹیڈ لینگویجز. ہم خود
रोबोट बनते जा रहे हैं कि अगर जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है, उस चीज़ को छोड़ दो। और इस चक्कर में हम अपने इस विजडम को, इस ख़जाने को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये ख़तरा ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली छोटी ज़बानों को है, लेकिन ये ख़तरा उर्दू ज़बान को भी है। उर्दू ज़बान वाले भी बहुत परेशान हैं इस सूरत हाल से कि उनकी ज़बान को अंग्रेज़ी से बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये ख़तरा जो है ये सबको है, ये नहीं कि सिर्फ एक को है। तो अब ये इस किस्म के प्रोग्राम करके ये सेंसिटाइज़ करना है लोगों को, दानिश्वरों को, अदीबों को, शायरों को, कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि ये मादरी ज़ुबानें आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, और ये मादरी ज़ुबानें कोई मारने वाले बाहर के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा मादरी ज़ुबानों को उनके अपने ही बोलने वालों से है। उनके अपने बोलने वाले जब मादरी ज़बान के बारे में एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, तब ज़बान मरने लगती है। और किसी ने खूब कहा है कि जब हम एक ज़बान बोलते हैं तो हम एक शख्स हैं, लेकिन अब एक से ज़्यादा अगर ज़बानें बोलते हैं, 2 ज़बानें बोलते हैं, 4 ज़बानें बोलते हैं, तो हम एक नहीं, हम 4 अशख़ास हैं। तो हम मल्टीप्लाई होते हैं अगर हम ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जहाँ होती हैं जो लोक विरसा में, हम भरपूर उनकी मदद इसलिए भी करते हैं कि महकमा सकाफ़त हुकूमत सिंध इस बात पे बिलीव करता है कि वी आर लिविंग इन मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल वर्ल्ड। डाइवर्सिटी जो है ये आज के दुनिया की खूबसूरती है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मादरी ज़बानों का आलमी दिन उन बंगाल के शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। चश्मे नम जाने शूरीदा काफ़ी नहीं, चश्मे नम जाने शूरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाज़ार में पाबजोला चलो, आज बाज़ार में पाबजोला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकिम शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी संगे दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब्बा सफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो, चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यारो, चलो। ये नज़्म उस शख्सियत को डेडिकेट करती हूँ जो आज हमारे बीच मौजूद हैं और औरतों के सियासी और समाजी हुकूक के लिए काम करती रही हैं। मोहतरमा शहला रज़ा के नाम से और जदोजहद से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। 2 मरतबा सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं और अब विमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं। मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा से कि आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंडस कल्चर फोरम की और लोक विरसा की भी कि उन्होंने ये जगह दी, और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब की तरह नियाज़ नदीम, बल्कि मुझे नदीम भी आज ही पता चला, हमारी 13-14 साल से दोस्ती है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि नियाज़ शायर भी है। तो ये पहला शायर है जिसने मुझे आज तक कुछ नहीं सुनाया, हालांकि हम बहुत मिलते हैं और साथ बैठते हैं। मैं हैरान हूँ, ये मुझे बहुत कुछ सुनाता रहता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मैं शायर हूँ और कोई अपनी शायरी सुनाई हो। और अब बात क्योंकि हो रही है अपनी मादरी ज़बान की, पेंजी बोली जुड़ी है। हाँ, हमारी सिंध की तारीफ़ की गई कि सिंध का कल्चर डिपार्टमेंट इस पे बहुत काम कर रहा है,
اور جب بھی ہماری اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے، اگر یہ پہنجی بولی جو ہے جب منایا جاتا ہے اپنی مادری زبان کا دن، ہمیشہ ریزولوشن بھی پاس ہوتی ہے. ہماری سسی پلے جو صاحبہ، جو کہ پہلے اب سینیٹر ہیں، پہلے منسٹر رہی ہیں، ان کے پاس یہ کلچر کا پورٹ فولیو رہا ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. اور سردار صاحب تو ماشاءاللہ خود شاعر ہیں، اور جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں تو اس وقت دل چاہتا ہے وہ بولتے رہیں، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے اس لیے مجھے زیادہ تعریف کرنی ہے، اور ہم دونوں برابر بھی بیٹھتے ہیں. یہ بھی بڑا حسن اتفاق ہے کہ سسی نے اور میں نے 5 سال ساتھ بیٹھ کے گزارے، اور اب میں اور سردار ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم بہت مختلف طریقے سے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بات واقعی یہ آئی ہے کہ اپنی زبان میں اظہار رائے آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں، آپ کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے. اور ہم جیسے لوگ جن کی بہت ساری زندگی جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو گو کہتے ہوئے گزری، تو اور نعرے میں ہم ضرور گو بھی کہہ جاتے تھے، لیکن مزاحمتی ادب نے ہمارا جس طرح سے ساتھ دیا اور جس طرح سے شاعری ہمارے کام آئی، وہ بڑی بات تھی. اور اگر ہمیں اپنی زبان میں شاعری نہ ملتی تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ بات کہنے میں مشکل ہوتی، اور بہت مشکل شعر ہے کیونکہ یاد بھی کیا جا رہا ہے فیض احمد فیض کو. تو میں اگر غلط نہیں ہوں، اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہیں. فاطمہ جب یہاں بیٹھی ہیں تو ایک بات یاد کراتی چلوں کہ صغرا ہمارے ہاں سندھ کی خاتون ہیں جن کو ایوارڈ ملا تھا انٹرنیشنل، تو تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹریبیوٹ کر رہے تھے سندھ اسمبلی میں، تو سب اتنا بول چکے تھے. میں اٹھی، میرے پاس فاطمہ کی شاعری تھی، میں نے اس میں سے وہ پڑھا: آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. اور میں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف فاطمہ کی یہ شاعری پڑھ کے میں بیٹھ گئی. پھر ہمارے اسپیکر جو ہیں اس وقت نثار کھوڑو صاحب تھے. ایک سناٹا چھا گیا اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا شیلا صاحبہ ذرا شاعرہ کا نام بھی بتا دیں. اور میں اس کے بعد بیٹھی ہوں، اور باہر جب میں نکلی تو فاطمہ کا میرے پاس فون آیا: شیلا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شاعری پڑھی. مطلب شاعروں کے بھی مخبر جو ہوتے ہیں وہ بہت تیز کام کرتے ہیں، اور ان تک وہ فوراً پہنچ گئی. تو ہمارا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، تو ہمارے چیئرمین کو بھی اسپیچ کرنی تھی. تو ہم لوگوں نے ایک قطعہ نکالا: جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود لشکر والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. یہ بہت مشکل تھا اس کی ادائیگی، لیکن جب یاد کرایا تو مجھے بھی پڑھنا آ گیا. اسی طرح ابھی ہم گئے تھے، 16 days ایکٹیویزم تھا، تو مجھے کچھ سندھی میں پڑھنا تھا. تو یہاں پر یقیناً موجود ہیں ناگپال صاحب، کون نہیں جانتا انہیں، کہیں ہیں بیٹھے ہوئے، ابھی باہر تو ملے تھے مجھے. تو میں نے ان کو بلایا، اور یہ بہت ہی شفیق ہیں، جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا بھائی مجھے یہ سندھی میں کچھ پڑھنا ہے تو مجھے کیسے پڑھنا ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے پورا ادائیگی بتائی کس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بھی آئیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں. اور الحمدللہ پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانوں کا گلدستہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم ایک ہی کلر کے یا ایک، میرے خیال میں ہمیں اردو زیادہ کرنی چاہیے، جب ہم ایک ہی رنگ کے
پھول دیکھتے ہیں کسی گلدان میں تو ایک اسٹرینتھ سی فیل ہوتی ہے، لیکن جب مختلف رنگ کے پھول جو ہیں کسی گل جو ہیں وہ گلدان میں ہوں تو بہت ہی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. ہر گل اپنی خوشبو اور رنگ سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری خوبی کیا ہے. تو زبانیں سبھی اچھی ہیں، دل کو چھونے والی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے اچھے پیغامات کو پڑھیں، اچھے الفاظ کو یاد کریں. ان کے بولتے وقت ہم جو ہے نا کسی بات وہی ہے کہ ساری زبانوں کو خطرہ ہے کہ مجھے اب یہ کہنا نہیں آ رہا، ہاں آ گیا، ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو، کمپلیکس آ رہا تھا کہنا. تو ہم اپنی زبان کو لے کر ایسا سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا میں تمام لوگ اپنی زبان فخر سے بولتے ہیں، لیکن ہم بہت عرصے سے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم دوسری زبان کو بھی صحیح سے نہیں بولتے لیکن اپنی زبان کو ضرور بگاڑ لیتے ہیں. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو پروان چڑھائیں اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. یہاں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے ہمارے اسکولز میں مختلف مقابلے ہوا کرتے تھے. جیسے یوم اقبال جب منایا جاتا تھا تو اقبال کی شاعری پر جو ہے وہ کیا کہیں گے بیت بازی ہوتی تھی. تو ہمیں حیدرآباد سے میں نے میٹرک کیا ہے اور حیدرآباد کا مہران آرٹس کونسل جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پروگرام ہوا کرتے تھے. تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 7 سالہ جب یوم پیدائش منائی جا رہی تھی علامہ اقبال کی، تو میں مڈل میں پڑھ رہی ہوں گی تو ہم لوگوں سے کہا گیا کہ بیت بازی بھی ہے. اقبال کی شاعری 7th کلاس کی لڑکی کو پڑھنا یا بچے کو پڑھنا بڑی مشکل ہے، لیکن میں نے بہت سارے شعر رٹے اور اتنے اشعار رٹے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنے رٹ لیے. لیکن جب وقت گزرا تو بہت کچھ سمجھ آیا. اس وقت تو بالکل نہیں سمجھ آتا تھا جہاں بہت ساری بات ہو رہی ہے. تو ایک شعر علامہ اقبال صاحب کا میں ضرور پڑھنا چاہوں گی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم، بالکل صحیح کہا آپ نے. آئیے اپنی زبانوں کو پروان چڑھائیں. یہ تھی محترمہ شہلا رضا صاحبہ، منسٹر ویمن ڈیولپمنٹ. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. محترم شاہ محمد مری صاحب بلوچی اور اردو زبان کے ممتاز ادیب ہیں. انہوں نے تنقید، تحقیق اور تاریخ کے موضوعات پر کام کیا ہے. ان کی 50 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں تحقیق، تنقید، سوانحی اور تراجم پر مبنی کتابیں شامل ہیں. وہ سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے بانی ہیں جو ادب اور سائنس کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے. میں گزارش کرتی ہوں محترم شاہ محمد مری صاحب سے، جو کہ آج کے کی نوٹ اسپیکر ہیں، کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم شاہ محمد مری صاحب. مادری زبانوں کے اس میلے میں شریک ہونے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، میلہ ہمیشہ شعور، جبلت اور جمالیات کا مجموعہ ہوتا ہے. میلہ انسان کو آزاد کرتا ہے، لطافت عطا کرتا ہے، روح کو مسرت بخشتا ہے اور آپ بلند تر ہو جاتے ہیں. میلہ میں ایک کمال یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ہانک ہانک کر نہیں لایا جاتا، آپ خود اختیاری میں مست و شادان و رقصان چلے آتے ہیں.
میلہ گنگدامی، بے دلی اور مجبوری کا الٹ فینامینا ہوتا ہے. میلے میں دل مچلتا ہے، روح سیٹیاں بجاتی ہے اور پیر رقصاں ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلے میں نہ صرف گفت اور شنید ہوتی ہے بلکہ لطیف ترین انداز میں کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا ہے. اور پھر جب میلہ مادری زبانوں کا ہو تو میلے کی شان اور گہرائی اور گہرائی بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ جب ہم زبان کی بجائے زبانیں کہتے ہیں تو یکدم ایک پیغام دے دیتے ہیں. یہ پیغام کہ ہم ایک یک رنگے، پھیکے اور اکتا دینے والے ملک میں نہیں رہتے بلکہ رنگ برنگے پھولوں سے لدے اور خوشبوؤں سے بھرے گلستان میں رہتے ہیں. اور یہ بھی کہ ہم اس رنگا رنگی کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں. زبانیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں. زبانیں کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کوئی زبان کسی زبان سے کمتر یا بالاتر نہیں ہے. یہاں چند سو نفوس کی زبان بھی اتنی ہی اہم، قیمتی اور مقدم و محترم ہوتی ہے جتنی کہ کروڑوں لوگوں کی زبان ہوتی ہے. زبانیں کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی زبان کو مرنے نہیں دیا جائے گا. یہ بھی کہ ہم یہاں کسی زبان کو فوقیت دینے نہیں دیں گے. زبانیں کہنے سے ہم زبانوں کے جمہوری حقوق اور جمہوری مقام اور ان کے بیچ جمہوری تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے رہنے کا گویا عہد کرتے ہیں. کوئی بھی زبان عدم توجہی کا شکار نہیں رہے گی. اپنی مادری زبان سے محبت ایک جبلی خصوصیت بھی ہوتی ہے اور ایک شعوری کوشش بھی. مگر اپنی مادری زبان سے محبت اس آفاقی محبت سے بندھی ہوتی ہے جس کا دوسروں کی مادری زبانیں بھی حقدار ہوتی ہیں. دوسرے کی زبان سے نفرت اصل میں خود اپنی مادری زبان سے محبت کو مشکوک اور ناخالص بناتی ہے. مطلب یہ کہ اس حال میں ہم سب موجود لوگ اپنی مادری زبانوں سے محبت تو کرتے ہی ہیں مگر ساتھ میں دوسروں کی مادری زبانوں سے بھی اپنائیت رکھتے ہیں. چنانچہ واضح ہے کہ ہم سب لوگ ساری پاکستانی زبانوں کی بہبود، تحفظ اور ترقی کے لیے ذریعے اور ذرائع ڈھونڈنے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم سب کی نظر میں کوئی زبان گروہی نہیں ہے، کوئی زبان ضلعی نہیں ہے، کوئی زبان صوبائی نہیں ہے اور علاقائی تو بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم پاکستان میں موجود ہر زبان کو اپنی ملکی اور قومی زبان قرار دیتے ہیں. خواتین و حضرات، زبان محض ذریعہ اظہار نہیں ہے، نہ ہی یہ محض اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتی ہے. زبان تو ایک مجموعہ ہوتی ہے اس خاص خطے میں موجود انسانوں کے اجتماعی شعور، تاریخی پروسیس اور فہم و فراست کا. اس لیے جب ہم اس میلے میں مل رہے ہیں تو صدیوں پہ محیط اپنی کلچرل تاریخ کے شعور کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو غنی بنا رہے ہوتے ہیں، انرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں ہم اپنی پگڑی کے پلو میں بندھی قیمتی ترین بات دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور جواب میں وہ اپنی چادر کا گرہ کھول کے ہمیں اپنی شیرینی کا حصہ دار بنا رہا ہوتا ہے. ہم اپنی بھی اور مخاطب کی بھی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، جب ہم کلچرل لین دین کے اتنے مضبوط فرش پر کھڑے ہیں تو فرسودگی سے ڈرنا کیا، رجت سے ڈرنا کیا اور ماضی پرست رجحانات سے خوفزدہ ہونا کیا. اسی طرح جب ہم کلچرل تبادلہ کی ساری کھڑکیاں کھلی رکھے ہوئے ہیں تو گلوبلائزیشن سے ڈرنا کیا. چھوٹی موٹی خرابیوں کے باوجود ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی یافتہ ترین صورت ہے.
ग्लोबलाइजेशन छोटी मोटी खराबियों के बावजूद टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की याफ्ता तरीन सूरत है। कभी कभी हम खौफज़दा ज़रूर हो जाते हैं कि कहीं ये ग्लोबलाइजेशन हमारी ज़बान और हमारे कल्चर को हड़प कर न जाए, मगर सच्ची बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन ख़ुद अपने अंदर ही कसीर रंगी लिए हुए है, ये किसी सूरत भी रेजिमेंटलाइजेशन नहीं है। याद रखने की बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज़ इंसान है, ये पूरी इंसानियत की मीरास है। रियाजी और फिज़िक्स न बलोच है, न पंजाबी है और न जर्मन है। चुनांचे हम सब इस इंसानी जदीद तरीन कारवान में अपनी अपनी वज़ा व कता के साथ शामिल हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान की आका और मालिक न होगी। इसी तरह मार्केट बेशक बड़ी कुव्वत है, मगर ज़िंदगी उससे भी बड़ी कुव्वत है। ये आलमगीर कानून है कि इंसानी ज़िंदगी का ऑर्केस्ट्रा कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट पर मुश्तमिल नहीं होता। हमें यकीन है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का नया अहद तासुबात को डबो देगा, इम्तियाज़ात को ख्वाह वो नस्ल व ज़बान की बुनियाद पे हों या अकीदा और सिनफ की बुनियाद पे हों, मार डालेगा। नए अहद में नफ़रतों की गुंजाइश कम से कम होती जाएगी और ये ज़बान और ये काम ज़बानें करेंगी अपने अदब और फ़नून के ज़रिए। एक भी ऐसी ज़बान बताइए जो इंसानों के बीच मोहब्बत और अमन आलम के हक़ में ना हो। नया ज़माना अब मज़ीद तलवार और ढाल और हमला और कब्ज़ा का ज़माना न होगा। यहाँ अब ज़ोरावरी का तसव्वुर नहीं रहेगा, अब तो दलील से बोलने का ज़माना आ रहा है। और दलील तो बहुत मीठी, बहुत म्यूज़िकल और हम आहंगी पैदा करने वाली नेमत होती है। दलील मैदान जंग में नहीं, असेंबली में, इजलास में, इकट्ठ में और मेले में होती है। लिहाजा मेलों का नाम है ग्लोबलाइजेशन। हम जब अपने सूबों और इलाकों से यहाँ इकट्ठे होने को मेला बोल रहे हों, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्कों से इकट्ठा होने से कैसे खौफज़दा रहेंगे हम। इंसानी मेलों से सिर्फ डायन खौफज़दा होती है, ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ जिन और भूत भागते हैं। और फिर उस खित्ते को साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से क्या डराएगा जिस पे 4 करोड़ साल कबल की ज़िंदगी के सबूत मौजूद हैं। हमें उस मुस्तकबिल से कोई क्या डराएगा जिस मुस्तकबिल की जड़ें डेरा बुगटी में मिलने वाले बलोची थीरियम नामी जानवर की बाकियात की सूरत में मौजूद हैं, जो 70 लाख कबल यहाँ रेवड़ों की शक्ल में फिरते थे। और हमारे मुल्क और इसकी ज़बानों और कल्चर्स को क्या ख़तरा हो सकता है जिसके अंदर दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन मेहरगढ़ की सूरत में मौजूद हो, और जहाँ मोहनजोदाड़ो के आसार में से निकलने वाला मुजस्समा रक्कासा का हो। ग्लोबलाइजेशन आसमान में हो या ज़मीन पर, उसे बाहर सूरत मेरे समंदरों से गुज़रना होगा। इसलिए हम ग्लोबलाइजेशन से खौफज़दा नहीं, हम ही तो ग्लोबलाइजेशन की गुज़रगाह हैं। अब इस मेले से मुतल्लिक आखिरी बात, इस मेले का एक ही मतलब है और वो ये कि हम इस्लामाबाद आते वक्त क्या साथ लाए थे और 2 दिन बाद जब वापस जाएंगे तो हमारे पास क्या कुछ होगा। मेरा अंदाज़ा है कि जब आप आते वक्त सिर्फ अपने आप को साथ लाए थे, आप जाते वक्त हम सबको साथ ले जाएंगे। आप सिर्फ हमारा दिल और मोहब्बत ही नहीं ले जाएंगे, बल्कि हमारे पास मौजूद सारे का सारा शऊर भी साथ ले जाएंगे।
مجھے یقین ہے کہ ہم زیادہ مہذب ہو کر واپس جائیں گے، زیادہ روادار بن کر واپس جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے والے واپس ہو کر کے جائیں گے، ہم دوسرے کو زیادہ سننے والے بن کر جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے والے بن کر جائیں گے، ہم ناک نقشے کے فرق کو حقیر نہیں بلکہ بلیسنگ سمجھ کر جائیں گے، ہم مرد و عورت کا فرق کیے بغیر انسان دوست بن کر جائیں گے، ہاتھوں میں موبائل کے ساتھ ساتھ کتابیں تھامے ہوئے واپس جائیں گے، ہم اپنی مادری زبان کے لیے مزید محبت لے کر لوٹیں گے، ہم ماں کی طرف، ماؤں کی طرف، ممتا کی طرف جائیں گے، ہم زیادہ انسان بن کر جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے شاہ محمد مری صاحب۔ کوئی شک نہیں، ساری زبانیں مقدم ہیں اور ہم پاکستان میں بولنے والی ساری مادری زبانوں کو ملکی اور قومی زبانیں قرار دیتے ہیں۔ آج اس مادری زبانوں کے ادبی میلے میں آئیے ہم سب مل کر یہ قرارداد پیش کرتے ہیں جو کہ بات شاہ محمد مری صاحب نے بھی کہی اور ہم بھی کئی سالوں سے، صدیوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بولنے والی ساری مادری زبانوں کو ملکی اور قومی زبانیں قرار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ نیاز ندیم صاحب نے بتایا کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انڈس کلچرل فورم کے تحت اس سال انڈس کلچرل فورم پبلیکیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کڑی کی پہلی 3 کتب کی یہاں پر رونمائی کرنے ہم جا رہے ہیں۔ جو 3 کتب ہیں ان میں ایک 8 زبانوں کے منتخب افسانے ہیں جو کہ محترمہ شبنم گل صاحبہ نے مرتب کی ہے، اور ایک کتاب پچھلے 4 سالوں میں میلے کی تقاریر اور آرٹیکلز ہیں جن کو محترمہ نصرت زہرا صاحبہ نے مرتب کیا ہے، اور ایک کتاب اس میں مختلف زبانوں کی منتخب شاعری ہے جس کو کہ محترم نیاز ندیم صاحب نے مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کرتی ہوں شبنم گل صاحبہ اور نصرت زہرا سے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور پھر میں گزارش کرتی ہوں کہ یہ کتابوں کے سیٹ جو ہے وہ اسٹیج پر بیٹھے سارے مہمانوں کو پیش کیے جائیں۔ ہمارے آرگنائزرز پلیز۔ ہمارے چھوٹے سے والنٹیئر مہمانوں کو جو ہے وہ کتابوں کے سیٹ پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سارے مہمانوں کو گزارش کرتی ہوں کہ کتابوں کی رونمائی کریں۔ جی اگر ٹیبل سے سب مہمان آگے آ جائیں تاکہ اچھی سی تصویر رونمائی کی بن سکے، کتابوں کی رونمائی کی۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہ 3 کتب ہیں جس میں کہ ایک منتخب افسانوں کی کتاب ہے، ایک جو پچھلے سالوں کے سارے میلے کی تقاریر اور آرٹیکلز ہیں اس کا مجموعہ ہے، اور ایک مختلف زبانوں کی منتخب شاعری کا مجموعہ ہے۔ اچھا،
ہر ایک کتاب کی جو قیمت ہے وہ کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف 200 روپے ہے، اور باہر جو ہے اسٹالز پر موجود ہے. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ضرور خریدیں تاکہ اگلے سال، اس سال 3 کتابیں ہیں تو اگلے سال آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہم 6 کتابیں جو ہے وہ شائع کر پائیں. یہ ساتھ اسی طرح ہی چلتا رہے گا.